ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. संवेदा ई क्लासेस में आपका खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. नामदहु नसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद. अजीज़ तुलबा व तालिबात व नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं निसार अहमद इनामदार माउन मौलिम गवर्नमेंट पीयू कॉलेज हाई स्कूल सोने की कानहट्टी तालुका लिंगसूर जिला रायचूर कर्नाटक से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ. आप तमाम हजरात का आज की ऑनलाइन दर्स तदरीस में खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ. अजीज़ तलबा, आप अपने साथ दरसी किताब कापी कलम लेकर बैठें और अहम नुकात कलमबंद कर लें और दर्स व तदरीस को बगैर समात फरमाएँ. आज हम नौबहार अदब यानि उर्दू ज़बान अव्वल से जमात नहम के लिए सबक नंबर 18 हिस्सा नज़म का मुतालिया करने जा रहे हैं. सबक का उन्वान है गज़ल, जिसके तख्लीक़कार हैं गौहर तिरी केरवी. यह है आपके सामने तस्वीर गौहर तिरी केरवी साहब की. तलबा, आप अपनी दरसी किताब से सफ़ा नंबर 18 और सबक नंबर 18 और सफ़ा नंबर 108 निकालें. आज के अहम नुकात जिस पर हम रोशनी डालेंगे, सबसे पहले गज़ल और उसके खुसूसियात को जानेंगे, फिर शायर गौहर तिरी साहब से मुतारिफ होंगे और अशियार की तशरीह करेंगे, चंद मशकी सरगर्मियाँ हल करेंगे और आखिरी कड़ी घर पर काम अंजाम देंगे. तो बच्चों, अब हम गज़ल के खुसूसियात जानेंगे, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गज़ल. उर्दू शायरी की मकबूल सिंफ गज़ल है. गज़ल के लगवी माने औरतों से बातें करने के हैं, यानी जितनी भी असनाफ़ सुखन है उसमें जो गज़ल को जो मुकाम है, मुमताज़ मुकाम जो है किसी और नज़म को नहीं नज़र आता. ये मशहूर मारूफ गज़ल है जो जिसे सब लोग पसंद करते हैं. गज़ल इसलिए मकबूल तरीन सिंफ है और इसके लगवी माने जो हैं औरतों से बातें करने के हैं. यूँ तो गज़ल का मौज़ू हुस्न इश्क होता है, लेकिन आजकल गज़ल में तमाम मज़ामीन शामिल किए गए हैं. गज़ल का हर शेर मानी मफ़हूम के लिहाज से मुकम्मिल होता है, यानी हर गज़ल का हर शेर अपने बज़ात खुद मानी देता है, एक नज़म की तरह होता है. एक एक गज़ल का एक एक शेर जुदा गाना होता है, अपने बज़ात खुद मानी मुकम्मिल देने वाला होता है. गज़ल का पहला शेर मत्ता कहलाता है, जिसके दोनों मिसरे यानी मिसरे औला और मिसरा सानी में रदीफ़ का इस्तेमाल लाजमी होता है. गज़ल का दूसरा शेर भी अगर मतला हो तो उसको हुस्न मतला कहा जाता है, यानी जिस तरह मतला में मिसला औला और मिसरा सानी में रदीफ़ और काफ़िये का इस्तेमाल किया जाता है, अगर उसी तरह दूसरे मिसरे में भी गज़ल के रदीफ़ और काफ़िये का इस्तेमाल दोनों मिसरे में किया जाए तो वो गज़ल की शान बढ़ाता है, गज़ल का हुस्न बढ़ाता है, इसलिए उसे हुस्न मतला कहते हैं. गज़ल के तमाम अशार के मिसरे सानी में रदीफ़ और काफ़िये का इस्तेमाल होता है. गज़ल के सबसे बेहतरीन शेर को बैतुल गज़ल कहा जाता है. गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं, यानी गज़ल का जो सबसे बेहतरीन शेर होता है, यानी सबसे आला किस्म का जो शेर होता है उसे बैतुल गज़ल कहते हैं. उसी तरह गज़ल के आखिरी शेर को मतला, यानी जहाँ पर गज़ल का इख्तिताम होता है, उसे मक्ता कहा जाता है. गज़ल के आखिरी शेर यानी मक्ता में शायर अपना तखल्लुस पेश करता है, अपना पेन नेम कलमी नाम पेश करता है. रदीफ़ से पहले मुकर्रर इस्तेमाल किए जाने वाले हम वज़न हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहा जाता है. रदीफ़ से पहले मुकर्रर यानी बार बार इस्तेमाल किए जाने वाले हम वज़न अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज काफ़िये कहलाते हैं. मिसाल के मुताबिक जफ़ा, खफ़ा, वफ़ा, इनायत, किफ़ायत, निहायत, रफ़ात, रियायत वगैरह ऐसे अल्फाज आते हैं. तो ऐसे अल्फाज को हम क्या कहते हैं?
ردیف کہتے ہیں، قافیہ کہتے ہیں۔ اشعار میں قافیے کے بعد ایک ہی لفظ بار بار استعمال کیا جاتا ہے یا مکرر استعمال کیا جاتا ہے تو اسے ردیف کہتے ہیں۔ ردیف کی مثالیں حسب ذیل ہیں، لگے، چلے، ہیں، ہے، کر وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو بچوں درس و تدریس کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسری سرگرمی حل کرتے جائیں۔ 4 متبادل جواب میں سے صحیح اور مناسب جواب کا انتخاب کریں۔ اردو شاعری کی مقبول ترین صنف کون سی ہے؟ پہلا جو آپشن ہے حمد ہے، دوسرا آپشن جو ہے نعت ہے، تیسرا ہے غزل اور چوتھا جو ہے نظم۔ آپ کو بتانا ہے کہ چاروں میں صحیح جواب کون سا ہے۔ تو صحیح جواب اردو شاعری کی مقبول صنف غزل ہے۔ دوسرا سوال آپ کے پیش نظر ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے پیش نظر ہے غزل کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ جواب صحیح 4 جواب دیے گئے۔ پہلا عورتوں سے باتیں کرنا، دوسرا آپشن حسن و عشق کی باتیں کرنا، تیسرا پیاری پیاری باتیں کرنا، چوتھا جو آپشن ہے خیالی باتیں کرنا۔ تو آپ کو بتانا ہے 4 آپشن میں سے صحیح جواب جو ہے پہلا آپشن جو ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ اسی طرح آپ کے نظر تیسرا سوال کرتا ہوں، عام طور پر غزل میں کون سا موضوع ہوتا ہے؟ پہلا آپشن جو ہے حسن و عشق ہے، دوسرا جو آپشن ہے جذبات کا اظہار، تیسرا جو آپشن ہے تصوف و معرفت، چوتھا جو ہے محبوب کی تعریف کرنا۔ ان چاروں متبادل جواب میں سے صحیح جواب کا انتخاب کر کے بتانا ہے۔ تو صحیح جواب کیا ہے؟ پہلا جو آپشن ہے حسن و عشق۔ غزل کے لیے چوتھا سوال ہے آپ کے پیش نظر، غزل کا ہر شعر معنی و مفہوم کے لحاظ سے کیسا ہوتا ہے؟ 4 متبادل جواب دیے گئے، آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ بہتر ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، اوسط ہوتا ہے، اسی طرح ادھورا ہوتا ہے۔ آپ یہ 4 متبادل جواب میں سے صحیح جواب انتخاب کریں۔ صحیح جواب ہے مکمل ہوتا ہے۔ غزل کا کون سا شعر مطلع کہلاتا ہے؟ پہلا جو آپشن ہے غزل کا چوتھا شعر، دوسرا آپشن ہے غزل کا تیسرا شعر، تیسرا جو آپشن ہے غزل کا دوسرا شعر اور غزل کا پہلا شعر جو ہے پہلا آپشن ہے۔ صحیح جواب دیکھیں، غزل کا پہلا شعر جو ہے مطلع کہلاتا ہے۔ مطلع کے دونوں مصرعوں میں کیا لازمی ہوتا ہے؟ صحیح پہلا جواب ہے ردیف کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، قافیے کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، تیسرا جو آپشن ہے ردیف اور قافیے کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے، یا چوتھا آپشن ہے کوئی بھی ایک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بتانا ہے چاروں میں کوئی ایک جواب۔ صحیح جواب ہے تیسرا آپشن، ردیف اور قافیے کا استعمال کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک اور سرگرمی سوالات اور جوابات کے سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آپ کے پیش نظر سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دیں۔ حسن مطلع سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں اگر غزل میں دوسرا شعر بھی مطلع ہو تو ایسے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن مطلع کہا جاتا ہے، حسن مطلع کہتے ہیں۔ غزل کے کون سے اشعار میں قافیے اور ردیف کا استعمال ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے غزل کے تمام اشعار کے مصرع ثانی میں قافیے کا استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور سوال آپ کے پیش نظر ہے، بیت الغزل سے کیا مراد ہے؟ تو جواب آپ کے پیش نظر ہے غزل کے سب سے بہترین شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ ایک اور سوال آپ کے نظر ہے، مقطع سے کیا مراد ہے؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کے کون سے شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے؟ جواب غزل کے آخری شعر میں یعنی مقطع میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ ردیف سے کیا مراد ہے؟ صحیح جواب ہے اشعار میں قافیے کے بعد بار بار یعنی مقرر استعمال ہونے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، ردیف بدلتے رہتے ہیں۔ قافیے سے کیا مراد؟ جواب ہے ردیف سے پہلے مقرر استعمال کیے جانے والے ہم وزن ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب گوہر تری کروی صاحب سے متعارف ہو جائیں۔ یہ ہے گوہر تری کروی صاحب کی تصویر جو آپ کے سامنے ہے۔ نام محمد عبد الرحمن خان، تخلص گوہر رکھتے تھے۔ گوہر صاحب 15 مئی سن 1938 کو تریکیرا ضلع چکمنگلور کرناٹک میں پیدا ہوئے۔
یہ ہے چک منگلور کا نقشہ آپ کے پیش نظر اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس میں ایک نشاندہی کی گئی ہے تریکیرا کی، جہاں پر گوہر صاحب کی جائے پیدائش ہوئی۔ یہ ہے بھارت کا نقشہ جو آپ کے اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس میں ہماری کرناٹک ریاست کا نقشہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ کرناٹک ریاست میں ایک ضلع ہے چک منگلور، اس کا نقشہ آپ کے پیش نظر ہے، جس میں ایک تعلقہ ہوتا ہے تریکیرا، جہاں گوہر صاحب کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابتدائی سے گوہر صاحب کو شعر و شاعری کا ذوق شوق رہا۔ سیماب اکبر آبادی کے شاگرد خاص حضرت عبدالواسع عصری چک منگلور سے شرف تلمند حاصل رہا، یعنی ان سے فیض حاصل کرتے رہے۔ یہ ہے آپ کے پیش نظر تصویر پیش کی جا رہی ہے، سیماب اکبر آبادی ایک بڑے قابل ہستی ہیں، سیماب اکبر آبادی۔ شاعری کی مرجع اور مقبول اصناف میں طبع آزمائی کی۔ گوہر صاحب نے مختلف اصناف میں اپنے کلام پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا کلام ریاست کرناٹک و بیرون ریاست کے جملہ مقدر اخبار و رسائل میں وقتاً فوقتاً شائع ہوتا رہتا تھا۔ آپ کی ادبی خدمات کے سلسلے میں آپ کو اردو اکیڈمی بنگلور اور ریاست کی کئی ادبی انجمنوں سے اعزازات سے تفویض کیا گیا۔ گورنمنٹ ٹریننگ کالج میسور میں بحیثیت اردو لیکچرر خدمات انجام دیتے رہتے۔ آپ کے کلام کے مجموعے متاع گوہر سن 1979 میں اور گوہر مژگان سن 1996 میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہ آپ کے پاس مثالیں بتائی جا رہی ہیں، تصویریں ہیں۔ متاع گوہر سن 1979 میں گوہر تریکیروی صاحب کے ایک کلام ہے پیش کیا گیا ہے، اور گوہر مژگان سن 1996 میں گوہر تریکیروی کے لکھے جو تصانیف ہیں آپ کے سامنے آئے ہیں۔ شہر میسور کی خداور شاعرہ یعنی محترمہ حسنہ سرور پر ایک کتاب بعنوان حسنہ سرور فن اور شخصیت بھی شائع ہو چکی ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کی جا رہی ہے، ایک تصنیف ہے حسنہ سرور فن اور شخصیت، گوہر صاحب کی ترتیب کردہ ہے۔ تقریباً 150 یعنی 150 نظموں پر مشتمل کلام سلک گوہر بھی آپ نے ترتیب دیا ہے، اس کی تصویر بھی آپ کے پیش نظر ہے۔ سلک گوہر 150 یا 150 نظموں پر مشتمل گوہر صاحب نے ترتیب دی ہے۔ گوہر صاحب نے 18 اپریل سن 2021 میں وفات پائی۔ تو بچوں آگے بڑھتے ہوئے ایک سرگرمی کرتے چلیں، ذیل کے سوالات کے جوابات دیں۔ گوہر تریکیروی کا نام کیا ہے؟ صحیح جواب ہے گوہر تریکیروی کا نام عبد الرحمن خان۔ گوہر تریکیروی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ دوسرا سوال آپ کے پیش نظر۔ صحیح جواب گوہر تریکیروی 15 مئی سن 1938 کو ریاست کرناٹک کے تریکیرا میں پیدا ہوئے۔ گوہر تریکیروی کے کلام کہاں کہاں شائع ہوتے رہتے تھے؟ گوہر تریکیروی کے کلام ریاست کرناٹک اور بیرون ریاست کے کئی اخبارات اور رسائل میں شائع ہوتے رہتے تھے۔ گوہر صاحب کی ادبی خدمات کے لیے کس نے ایوارڈ اور اعزازات سے نوازا؟ گوہر صاحب کو اردو اکیڈمی بنگلور، ریاست کے کئی ادبی انجمنوں نے بے شمار اعزازات سے نوازا۔ گوہر صاحب نے کس کالج میں اپنے خدمات انجام دیے؟ جواب ہے گوہر صاحب نے گورنمنٹ ٹریننگ کالج میسور میں بحیثیت لیکچرر خدمات انجام دیتے رہے۔ گوہر صاحب کے کون کون سے کلام کے مجموعے اور کب منظر عام پر آئے؟ تو جواب ہے گوہر صاحب کے کلام کے مجموعے متاع گوہر سن 1979 اور گوہر مژگان سن 1996 میں منظر عام پر آ چکے ہیں۔ گوہر صاحب نے کس شخصیت کے نام پر کتاب شائع کی؟ تو جواب ہے گوہر صاحب نے شہر میسور کی خداور شاعرہ محترمہ حسنہ سرور کے نام ایک کتاب شائع کی۔ ایک اور سوال آپ کے پیش نظر ہے، گوہر صاحب نے کتنے نظم پر مشتمل کلام
ترتیب دیا اور اس منظومے کلام کا نام کیا ہے. گوہر کریکیروی صاحب نے تقریباً 150 یعنی 150 نظموں پر مشتمل مجموعہ کلام زیر ترتیب دیا جس کا نام سلک گوہر ہے. ایک سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں، نئے الفاظ کو جانیں گے. نمبر شمار ہے، نئے الفاظ ہیں اور اس کے معنی جانیں گے. پہلا جو ہے نفس. نفس کے معنی دل کے ہوتے ہیں. اسی طرح گنجائش کے معنی امکان کے ہوتے ہیں. اسی طرح تیسرا جو لفظ ہے نیا رفو. رفو کے معنی ٹانکے لگانا. اسی طرح چوتھا جو ہے نیا لفظ ہے سخن. سخن سے معنی شاعری کے ہوتے ہیں. اسی طرح پانچواں جو نیا لفظ ہے تقاضا. تقاضا سے مراد ضرورت. اور ایک چھٹا جو نیا لفظ ہے آبرو. آبرو کے معنی طریقہ. اسی طرح ساتواں جو لفظ آپ کے پیش نظر ہے غلو یعنی حد سے زیادہ مبالغہ کرنا. آٹھواں جو نیا لفظ ہے آپ کے لیے شیوا. شیوا کے معنی عادت کے ہوتے ہیں. ایک اور سرگرمی کرتے ہوئے مرکبات کی سرگرمی کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. نمبر شمار دی گئے ہیں، مرکبات پیش کر دیے گئے ہیں، الفاظ کے معنی جانیں گے. نمبر 1 جو ہے سرخ روح. سرخ روح سے مراد کامیاب. اسی طرح دوسرا جو ہے چا کے دامن. چا کے دامن سے مراد پھٹا دامن. تو عزیز طلباء و طالبات اب ہم غزل کو گنگناتے ہوئے غزل کا مطالعہ کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ غزل میں شاعر گوہر کروی صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں. میں غزل کو گنگناؤں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے اور یاد دہانی کر لیجئے. نفس کو اپنی سرخ رو رکھنا، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نارزو رکھنا. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نارزو رکھنا. چاک دامن کے سارے سل جائیں، چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نارزو رکھنا. جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا، اپنی تصویر روبرو رکھنا. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نارزو رکھنا. بس سخن کا یہی تقاضا ہے، بس سخن کا یہی تقاضا ہے، لفظ معنی کی آبرو رکھنا، لفظ معنی کی آبرو رکھنا. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا. میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں گلو رکھنا، طرز اظہار میں غلو رکھنا. نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نارزو رکھنا. تو بچوں اب ہم
دیکھیں گے قوافی کون کون سے ہیں غزل میں جو تریکری صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو سرخ رنگ سے نشاندہی کی گئی ہے، رو، آرزو، رفو، روبرو، آبرو، غلو، یہ سب قافیے کہلاتے ہیں یا قوافیے بھی کہلاتے ہیں، قافیے بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح رکھنا ہر شعر کے مصرع ثانی میں لیا گیا ہے، اسے ردیف کہا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم ردیف اور قافیے کی پہچان کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلا شعر ہے یعنی مطلع، نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا۔ سب سے پہلے ہم نئے الفاظ کو جانیں گے، پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ نمبر شمار ہیں، نئے الفاظ ہیں، الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں۔ نفس کے معنی دل کے ہوتے ہیں۔ دوسرا جو ہے سرخ رو یعنی کامیاب ہونے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو لفظ ہے آرزو، آرزو سے مراد خواہش یا تمنا کے ہوتے ہیں۔ تو پہلے مصرے یعنی پہلے شعر میں گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ نفس کو کامیاب اور عزت دار بنانے کے لیے انسان کو اپنے دل و دماغ سے خواہشات اور آرزوؤں سے خوب پاک صاف ستھرا کرنا چاہیے۔ دراصل خواہشات ہی انسان کے دشمن ہیں، جان کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے نہ کوئی آرزو رکھنا چاہیے اور نہ کوئی تمنا رکھنا چاہیے۔ یہ شعر میں گوہر تریکری صاحب فرماتے ہیں۔ آئیے دوسرے شعر کی طرف بڑھیں۔ چاک دامن کے سارے سل جائیں، اتنی گنجائش رفو رکھنا۔ پہلے نئے الفاظ کو جانیں گے، اس کے مطلب دیکھیں گے، پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ پہلا لفظ ہے چاک دامن یعنی پھٹا دامن۔ اسی طرح گنجائش جو ہے دوسرا لفظ ہے، گنجائش کے معنی امکان کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو لفظ ہے رفو سے مراد ٹانکا لگانے کے ہوتے ہیں۔ تو غزل کے دوسرے شعر میں گوہر فرماتے ہیں کہ اپنے دامن کے چاک یعنی پھٹا ہوا دامن سل جانا چاہیے، مگر اتنی گنجائش باقی رہے کہ رفو کر سکیں۔ تیسرا شعر ہے جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا۔ پہلے نئے الفاظ کو جانیں گے، ان کے معنی کو سمجھیں گے، پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ جھوٹ کے معنی ہوتے ہیں باطل یا فریب۔ اسی طرح دوسرا جو لفظ ہے آئینہ، آئینے سے مراد حقیقت دکھانے والا آئینہ، آلہ، حقیقت دکھانے والا آلہ یا ضمیر کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا جو لفظ ہے روبرو سے مراد سامنے۔ تو آئیے جانیں گے تیسرے شعر میں گوہر صاحب فرماتے ہیں کہ آئینے سے مراد انسان کا ضمیر مراد لیا گیا ہے۔ جب تک ضمیر بے داغ اور پاک رہتا ہے، انسان کا دل مطمئن اور سکون میں رہتا ہے، کردار پر کوئی حرف نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے تاکہ دل و دماغ میں کوئی شک میں کھوٹ یا خرابی نہ پیدا ہو جائے، دل و دماغ میں کوئی کھوٹ و خرابی پیدا نہ ہو جائے اور رائے حق حاصل ہو جائے۔ چوتھے شعر کو پڑھیں گے اور اس کے اشعار کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بس سخن کا یہی تقاضا ہے، لفظ و معنی کی آبرو رکھنا۔ سب سے پہلے نئے الفاظ دیکھیں گے اور ان کے معنی جانیں گے، پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ سخن سے مراد شاعری کے ہیں، اسی طرح تقاضا کے معنی ضرورت کے ہوتے ہیں، اسی طرح آبرو کے معنی طریقہ ہے۔ چوتھے شعر میں گوہر فرماتے ہیں کہ شاعری کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی موزوں عمدہ الفاظ کا انتخاب کر کے شعر و شاعری کی جائے تاکہ شاعری کا معیار، وقار، عزت و آبرو باقی وہ قائم رہے، یعنی شاعری کو بلند مقام پر پہنچانے کی بات کہہ رہے ہیں۔ پانچویں شعر میں یعنی مقطع میں گوہر تریکری صاحب فرماتے ہیں میرا شیوا کبھی نہیں گوہر، طرز اظہار میں غلو رکھنا۔ سب سے پہلے نئے الفاظ دیکھیں گے، پھر اس کے معنوں کی طرف بڑھیں گے، پھر اشعار کی تشریح کریں گے۔ شیوا سے مراد عادت، دوسرا جو لفظ ہے طرز اظہار، بیان کرنے کا طریقہ، اسی طرح غلو سے مراد حد سے زیادہ مبالغہ کرنا۔ یعنی غزل کے مقطع میں شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میری عادت نہیں کہ میں اپنے خیالات، جذبات، احساسات و تخیلات کے اظہار میں کبھی مبالغہ سے کام نہیں لیتا، حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر نہیں کہتا، بلکہ جو حق بات ہے وہی اظہار خیال کی طرف پیش کرتا ہوں۔ ایک سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ایک جملے میں جواب دیجئے، شاعر کے نزدیک سرخ روئی کے لیے کیا شرط ہے؟
جواب آپ کے سامنے پیش نظر ہے. شاعر کے نزدیک سرخی روی کے لیے یہ شرط ہے کہ دل میں کوئی آرزو یا تمنا نہ رکھی جائے. دوسرا جو سوال ہے، شاعر رفو کے لیے کتنی گنجائش چاہتا ہے؟ رفو کے لیے شاعر اتنی گنجائش چاہتا ہے کہ دامن کے دامن کے سارے چاک سل جائیں، یعنی گنجائش اتنی باقی رہے کہ دامن جو ہیں پھٹے ہوئے دامن سل جائیں. تیسرا جو سوال ہے، اپنی تصویر کے سامنے شاعر آئینہ کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ آئینہ ہمیشہ سچ کہتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ حق کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے شاعر اپنی تصویر آئینے کے روبرو رکھنا چاہتا ہے. سخن کا تقاضا کیا ہے؟ یعنی سخن کا کیا تقاضا ہے؟ جواب آپ کے سامنے پیش نظر ہے. سخن کا تقاضا یہ ہے کہ شاعری کا وقار و مقام بلند کرنے کے لیے شاعر کو ہمیشہ اچھے اور موزوں الفاظ کا انتخاب کرتے ہوئے شاعری کرنا چاہیے. ایک اور سوال آپ کے پیش نظر ہے، طرز اظہار میں شاعر کا کیا شیوا ہے؟ جواب، شاعر کی عادت یا شیوا نہیں کہ وہ اپنے اظہار خیالات جھوٹ و فریب سے کام کرے. ایک اور سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں. اس غزل کے قوافی کی فہرست بنائیں. روبرو، آرزو، رفو، رو، آرزو، رفو، روبرو، آبرو، غلو، یہ تمام جو ہیں غزل کے قوافی کی فہرست ہے. اسی طرح غزل کے ردیف بتائیں. غزل کا ردیف جو ہے رکھنا ہے. تیسرا سوال، ذیل کے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے. نفس، دوسرا جو ہے دل، تیسرا جو ہے آرزو، چوتھا جو ہے آئینہ اور پانچواں جو ہے تصویر. نمبر شمار ہے، نئے الفاظ ہیں اور نئے الفاظ کا جملوں میں استعمال ہے. سب سے پہلے نفس. ہمیں نفس پرستی کرنے سے بچنا چاہیے. دوسرا جو ہے دل. آج کل دل کی بیماریاں عام ہو گئی ہیں. اسی طرح آرزو، میری آرزو ہے کہ میں حرمین شریف کی زیارت کر لوں. آئینہ حقیقت ظاہر کرتا ہے. تصاویر اتارنا ایک اعلیٰ قسم کا فن ہے. ایک اور سرگرمی کرتے ہوئے آگے بڑھیں. ذیل میں قوافیہ بتائے گئے ہیں، ان کی جوڑی بنانا ہے. بات، عنایت، گناہ، غلو، دام، پانی، طلوع، شکایت، پناہ، ساتھ، جام، رات. ان میں چن کر ہمیں جوڑیاں بنانی ہے. تو جواب دیکھیں. قوافی کی جوڑیاں آپ کے پیش نظر ہے. دام، جام، عنایت، شکایت، بات، ساتھ، پانی، رانی، غلو، طلوع، پناہ، گناہ. یہ سب جو ہیں قوافی کے جوڑیاں ہیں. اب اس درس و تدریس کی آخری کڑی کی طرف چلتے ہیں، گھر پر کام. عزیز طلباء، ذیل کے اشعار کی تشریح کیجیے اور اپنے متعلقہ معلم یا معلمہ کو دکھائیں. سب سے پہلے نفس کو اپنے سرخ رو رکھنا، کوئی دل میں نہ آرزو رکھنا. دوسرا شعر جو آپ کے پیش نظر ہے، جھوٹ کب بولتا ہے آئینہ، اپنی تصویر روبرو رکھنا. ان دونوں اشعار کی تشریح کیجیے. معنی کو مد نظر رکھتے ان اشعار کی تشریح کیجیے اور اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی درس و تدریس کامیاب ہوئی ہے. آپ کو زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو چکی ہے. آج کی تدریس کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. فی امان اللہ. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. अनुदिना अनुक्षणा